सदाकत खलीफा अव्वल अफजल बशर बअद अल-अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुकम्मल महीना आप हज़रात ने आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब सुने। मेरे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यारे गार का मकाम परवरदिगार के यहाँ किस कदर बुलंद है। सही कंज़ुल उम्माल शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने प्यारे राज़दार हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान सब कहें रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको बुलाया। बुला के इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा हज़रत सय्यदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लो, मदीना तैयबा में ऐलान कर दो सहाबाए किराम से आज की दावत अल्लाह के हबीब के घर में है। लिहाजा जमीन सहाबाए किराम तशरीफ़ ले आओ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिस वक्त ऐलान हो गया, असहाबे पैगंबर हाजिर हो गए। करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में रहमत कदाए नबुव्वत में काशियाना नबुव्वत में जिस वक्त गुलामों की लाइनें लग गईं, मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम सहाबा एक कतार के अंदर बैठ जाओ, लाइनें दुरुस्त कर लो, सीधे सीधे बैठ जाओ ताकि लंगर की तकसीम आसानी के साथ हो सके। तमाम यारों को दरे रसूल से मिले वो लंगर जिसके लिए खाकी क्या अफलाकी भी तरसते हैं। अफलाकी लंगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तो पाक है, खाने से पाक है, मगर ज़ियारत रसूल का लंगर वो भी चाहते हैं। दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर वो भी चाहते हैं। मेरे करीम नबी मदनी मक्की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ये तो रब्बुल इज्जत की अता है कि मदीने वाले की ज़ियारत से तुम महजूज हो रहे हो। एक वक्त ऐसा भी आने वाला है दुनिया के एतबार से दिन जुम्मतुल मुबारक का होगा जब रब्बुल इज्जत अपनी जन्नत में अपने बंदों को अपनी मुलाकात और दीदार का लंगर अता फरमाएंगे। फरमाया रब्बुल इज्जत अपने दीदार का शर्फ अता फरमाएंगे। वो जुम्मतुल मुबारक का मुकद्दस दिन होगा। बारकैफ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दरे रसूल पर जलवा अफरोज हो गए, कतारें लग गईं, लाइनें बन गईं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफ़ा और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों से फरमाया, बिलाल और हुज़ैफ़ा दोनों लाइनों के अंदर दाखिल हो जाओ, मैं भी आपके साथ हूं। रोटियों के टुकड़े टुकड़े कर लो और वो टुकड़े इन जमी असहाबे रसूल के दरमियान तकसीम करो। यही तकसीम कार अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब का भी है। महबूब का अमल कोई उसकी मर्जी के बगैर नहीं, परवरदिगार का भी यही अमल, यही हुक्म है कि इसी तरह तकसीम किया जाए। बिरादरान इस्लाम, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं एक एक टुकड़ा उसकी मिक़दार मैं नहीं बता सकता कि कितना था। जो भी था वो कहने वाले ने कहा कि जिंदगी दा मजा आवे पा देण जे एक बुरकी, जिंदगी दा मजा आवे पा देण जे एक बुरकी, बस अपने कुत्तियां दे विचकार खड़ा करके। फरमा महबूब अगर अपने सग के दरमियान भी खड़ा करके हमें एक लुक़मा अता फरमा दे तो जिंदगी का मजा आ जाए। और किसी आशिक ने कहा कि जनाब अगर महबूब के हाथ से मिल जाए तो फिर उसके क्या कहने। ये तो महबूब का मुकद्दस हाथ है जिसको अल्लाह करीम फरमा रहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। कहने वाले ने कहा फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ رب العالمین نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنے حبیب سے بڑھ کر کائنات کی کون سی نعمت ہے۔ خلاق لم یزل اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو ایک ایک لقمہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب سب کی نظریں تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہیں، باقی جمیع اصحاب رسول میں لنگر مصطفیٰ تقسیم ہو گیا، یار غار ابھی باقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ایک لقمہ ملا، ایک ایک حصہ ملا، ابوبکر کو کتنے حصے ملتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ عطا فرمایا، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھانے کا ارادہ فرمایا، اٹھتے قدم رک گئے، ایک لقمہ اور عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ بھی تناول فرمایا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ کیا قدم آگے بڑھانے کا، قدم پھر رک گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اور عطا فرمایا، ایک ٹکڑا اور عطا فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے جس وقت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تقسیم فرمائی، ابوبکر کے حصے میں زیادہ حصہ آیا اور در رسول پر بیٹھنے والے بقیہ اصحاب رسول نے ایک ایک حصہ لیا۔ ابوبکر صدیق نے 3 بار حصہ اضافے میں لیا۔ فرماتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب سے رہا نہ گیا، سکوت کو توڑا، خاموشی کو چھوڑا اور بارگاہ نبوت میں زبان کھول کے عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب میں لنگر برابر برابر تقسیم فرمایا، مگر جب ابوبکر، میں پنجابی چاکھا تو ترجمہ پورا ہو سی، جدوں ابوبکر دا بارہ آیا سوڑیا پھر لنگر بھی اپنا ودایا۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا عباس ابن عبد المطلب، یہ ابوبکر کو لقمے میں نے نہیں کھلائے، پیارے آقا ہم نے تو دیکھا آپ ہی نے کھلائے۔ فرمایا نہیں یہ عرش والے کی مرضی سے کھلائے گئے۔ فرمایا جب میں نے پہلا لقمہ صدیق اکبر کو پہلا حصہ عطا فرمایا، جبریل نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، مسجد نبوی شریف میں میرے قدموں میں حاضر ہوا۔ سدرۃ المنتہا کا راہی کون ہے؟ جبریل امین۔ آگے عرض کرتے ہیں آقا اجازت تو ابوبکر صدیق کو مبارک دو، اے ابو قحافہ کے فرزند ارجمند نیک بخت ابوبکر صدیق، سارے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتنے نصیب والا ہے، تجھے ان ہاتھوں سے لقمہ نصیب ہوا ہے جن کو اللہ نے جد اللہ فوق ایدیہم کا درجہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں فرشتوں کا سردار کہنے لگا خلیفہ بلا فصل سے ہنیئن لک یا عتیق، اے جہنم سے ہمیشہ دور رہنے والے ابوبکر صدیق، مبارک ہو کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تمہیں لقمہ نصیب ہوا۔ فرما ادھر سے ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جبریل آیا، حضور دا دوجا وزیر کدو رہ سکتا ہے وہ بھی نال ہی آیا۔ جناب میکائیل نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا لقمہ پہلا جبریل کی مرضی سے، دوسرا مجھ میکائیل کی مرضی سے، آپ انہیں عطا فرمائیے اور میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یا رفیق النبی ہنیئا لکا، اے مصطفیٰ کے رفیق سفر آپ کو مبارک ہو۔ آپ کتنی شان والے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو کیسا لقمہ عطا کیا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے یہ لنگر نصیب ہوا۔ اچھا فرق تو مدینے والے نے مسجد نبوی شریف میں کر کے بتا دیا تھا کہ ایک لقمے والے اور ہیں، سب صحابہ میں سب سے زیادہ لنگر ظاہری لینے والا بھی ابوبکر ہے، باطنی لینے والا بھی ابوبکر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو لقمہ دیا، ادھر سے آواز قدرت آئی، فرمایا میرے حبیب
اگر جبریل و میکائیل کی طرف سے مبارکبادی کے پیغام آئے ہیں، عرش والا پیغام دیتا ہے، قال لذاتہ ہنیئا لک یا صدیق، وہ ذات باری تعالی ابو بکر صدیق کو خود مبارک دے رہا ہے، محبوب ایک ہماری طرف سے عطا ہو جائے۔ کیوں؟ فرمایا میں رب ہو کر جس کو صدیق کا لقب عطا کروں، وہ صدیق دنیا میں بھی صدیق ہے، قبر میں بھی صدیق ہے، حشر میں بھی صدیق ہے، میدان محشر میں مصطفیٰ کی رفاقت میں بھی صدیق ہے، جنت میں حضور کے پڑوس میں بھی صدیق ہے۔ اچھا یہ کیسا صدیق اکبر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں محبوب کے ساتھ چلے تھے۔ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں مگر ایک اشارہ صرف دیتا ہوں۔ سرکار نے ابو بکر کو ساتھ لیا، اپنے ساتھ رفیق سفر کے لیے۔ ابو بکر صدیق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے سفر ہجرت میں۔ اب شان کیا ابو بکر صدیق کی، جب باری آئی نا صدیق اکبر کے عشق و وجدان کے امتحان کی، صدیق اکبر آگے اس کی وادی میں چھلانگ لگا کے عرض کرتے ہیں آقا مزہ نہیں آ رہا یوں پیدل چلنے میں۔ محبوب کندھے صدیق کے ہاتھ میں آپ بیٹھے، آپ میرے کندھوں پہ سواری کر لیجیے۔ اچھا ابو بکر صدیق نے پیارے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا لیا۔ سرکار نے بیٹھنے والے نے اپنے ہاتھ ابو بکر صدیق کے کہاں رکھے؟ سر انور پر، سر انور پر۔ اٹھانے والے نے اپنے ہاتھ رکھے مصطفیٰ کے قدموں پر۔ ذرا چشمے تصور میں سوچئے ذرا، ابو بکر صدیق تیری نصیبوں اور مقدر پہ قربان جائیے، تیرا سر انور وہ ہے جس پر ہاتھ ہے ابو بکر صدیق مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کے مبارک قدموں پر ہاتھ ہیں ابو بکر صدیق کے۔ کائنات انسانی میں ایک اعلان ہوا گویا اس دن، فرمایا کائنات والو یارے گارے مصطفیٰ کو معمولی شان والا نہ سمجھنا، فرمایا یہ مصطفیٰ کا سچا رفیق سفر یہ شان رکھتا ہے، فرمایا اس کے سر پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے نبیوں کے تاجدار کا مقدس۔ اچھا ایک بزرگ ساری گل سنیں دیا تو انہوں کہیں یاد اسی کہ ایک دور کھار گورنر بنیا کھار گورنر بنیا ہے میرا علاقہ ہے سسرالی مظفر گڑھ تو سناوا کھار دا ایک ویلی آئی نائی حجام وہ دی حجامہ شجامت کر دئی تو جناب جاری ہے سناوے دا تھانہ جس وقت بنیا ہوتے تھانے ایس ایچ او آ کے لگا ایک دن ہو گیا اسے نائی دے پھٹے تھے آگ لگا نائی جلدی کر پھٹا چھوڑ تھانے آپ میری حجامت بڑھا میری شیف شروع اسا کیا تھندار اسے اپنی جا کے اسے پر تمیز نہ بول اور چونکہ تھنداری دا ایک اپنی ہوا ایک ہوندی ہے انہوں غصہ لگا اسا کیا تو میں تمیز سکھا ہوئے اسے جاندی کی تھی اس وقت تھندار موڑ کے اپنی گڈی اچھ ڈالے بیٹھا نا انہوں کسے آکیا تھندار صاحب اپنی وردی شردی لا بندہ بندوبست پہلے بنا لگا اسا کیا ہو کہ میں اسا کیا تن پتہ نہیں یہ دے پیچھے گورنر دا ہاتھ ہے یہ دے پیچھے گورنر دا ہاتھ ہے وہ دے تقدمت لو زمین نکل گئی گھر گیا چھوٹیاں بچیاں نو نام گلا کے اسے چوکے آ کے اسے حجام تو نائی تو معافی مانگ کے وہ بیٹیاں دوبٹہ اپنے سروں اتار کے اس حجام دے قدمہ تے رکھے چاچا صدابہ بے وقوف ہے اس غلطی کر لئی مہربانی کر معافی عطا فرما نہیں تو ساری روزی روٹی دا سوال ہے معاف کر دے گا باپ دی نوکری پر جائے گی میں سوچ پہ گیا جس دے پیچھے گورنر دا ہاتھ ہوئے یارو اس نو کوئی فکر نہیں ہوندی جس دے پیچھے نبیان دا سرور دا ہاتھ ہوئے اس ابو بکر صدیق دا کی وقت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے ٹرے اللہ رستے اچھ پیچھے پوچھیا ابو بکر صدیق یہ کون ہے آپ کے ساتھ سوڑے ابو بکر صدیق یہ بھی نہیں دس دے کہ میرے آقا نے
کیونکہ دشمنوں دا خطرہ ہے، دشمن دا خطرہ ہے۔ فرمایا کوئی تکلیف چلو میں نو تو پہنچاون گے کہ نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق یہ بات بھی نہیں بتاتے کہ یہ میرے آقا ہیں، اور جھوٹ بھی نہیں بولتے کیونکہ صداقت کی چادر داغدار ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخی جملہ کیا، فرمایا پوچھنے والے مجھ سے پوچھنے والے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو مجھے ہمیشہ سیدھی راہ دکھاتا رہتا ہے۔ فرمایا میرے نال ہوئے جڑا میں سیدھا رستہ دکھاتا رہتا ہے۔ ہن میں رک کے ایک جملہ آکھاں گا انہاں مولویاں نوں جڑے وعدہ جدہ کا دالن فہدا دا بدبخت جنہاں ترجمہ کیتا معاذ اللہ دالن دا لفظ گمراہی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ راہ بھلیا پایا تو اسا ہدایت دیتی، نہیں اے ترجمہ پوچھنے تو تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کو پوچھ۔ صدیق اکبر تو امام اہل سنت نے یہی ترجمہ اخذ کیتا۔ اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار لکھیا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فہدا تو رستہ دکھا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ عاشق کی عشق دی بولی بول سکتے ہیں۔ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل کیتی، فرمایا میرے نال اونے جنہ ہمیشہ میں نے سیدھا رستہ ہی دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ ہے، رفیق مزار مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کو ساتھی بننے کا شرف اللہ کریم نے عطا فرمایا، وہ ابو بکر صدیق کتنے شان والا، کتنے مقام والا، غار تو نکلے انت پہچان کوئی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق تے رنگت مصطفیٰ دا اثر، علم مصطفیٰ دا اثر، علم مصطفیٰ دا اثر، صورت مصطفیٰ دا اثر، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اثر، ظاہری حسن و جمال دا اثر، باطنی حسن و کمال دا اثر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ دے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو غار ثور صدیق نے بیٹھ کے محض زیارت نہیں کی تھی، روح بددعا دی قرآن سمجھ کے تلاوت بھی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ وادی توجہ ہوئے تو پھر میں سلطان العارفین دی زبانی ترجمہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ جنگ دی دھرتی دا سلطان حضرت سلطان محمد باقر رحمت اللہ علیہ اس سے گل دی ترجمہ نہیں کی تھی۔ آپ فرما دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور وچ بیٹھ کے یہ گل کی تھی کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں۔ صدیق اکبر اس طرح حضور کا سر انور ہے، صدیق کا بابو ہے، گودی ابو بکر صدیق کی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام تھی۔ علماء فرما دیں گے نقشہ فرما بالکل قریب کر کے صدیق اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال تک رہے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاؤں، اتنا دکھیا مینوں صبر نہ آوے تو میں ہور کدے ول بھجاؤں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا ہزاؤں۔ صدیق اکبر مرشد دا دیدار کر رہے ہیں، مرشد اول، مرشد اعظم، مرشد اکبر، کیونکہ ویکھن والا ہے صدیق اکبر۔ نگاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکلے تو صدیق نہ رہا، صدیق پر عکس مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ کا عکس غالب تھا۔ دنیا انگشت بدندہ ہے، ان میں سے یار غار کون ہے؟ اللہ سچے پروردگار کا دلدار کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے اہل مدینہ پر اشتباہ پڑ گئے، مشتبہ ہو گئی کیفیت،
سوچ میں پڑ گئے غلام کیڑا ہے تو آقا کیا. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ نہیں ایمان ڈگمگا نہ جاوے، فوراً اٹھے، سر انور تو امامہ اتاریا، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو پکھا چلن لگ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے چادر مبارک دا سایہ کر دیتا. اہل مدینہ آج یہ نعرے لگاتے پھر رہے ہو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے اہل مدینہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون ان میں سے غلام ہے، کون آقا ہے، میں ابو بکر کھڑے ہو کے فرق بتاتا ہوں. جس نے چادر تان رکھی ہے یہی تو غلام ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد میری امت کا یہی تو امام ہے، یہی تو امام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی فخری تلاوت کی تھی چہرہ بدوہا دی. یہ شان اللہ غلامہ نے بھی عطا کی تھی. میں آگے بھی گل بار حاصل رہی ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک خان سامہ ایک خدمت کرن والا روٹیاں پکاون والا نام بھائی تندوری. ہمیشہ آپ دے لنگر وچ روٹیاں پکاوے، مہمان بھاوے ادھی راتی آویں تاوی لنگر پکاوے. ایک دن موج وچ آ کے آکھن لگا سونیا اے لنگر پکوائی رکھو گے یا سانو ہی کئی شے عطا فرماؤ گے؟ آپ فرمایا مانگ کے شے منگنا ہے. اس کہ آپ نے جی بنا چھوڑو. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے جناب اپنے جیسا. آپ فرمایا سوچ لے، گل بڑی وڈی ہے. آکھن لگا جی سوچ لیا ہے. فرمایا ایک دن دی مہلت ہی موڑ سوچ لے. جی سوچ لائے. دوسرے دن پھر آیا. آپ فرمایا کیا بننا چاہتا ہے، کیا منگنا ہے؟ اس کہ جناب اپنے جیسا بنا دو. آپ فرمایا بہت بڑی بات ہے، سوچ لیں، کیفیت برداشت نہ ہوگی. تیسرے دن پھر آیا. آپ نے فرمایا سوچ لے. کہا سوچ کے آیا ہوں جناب. فرمایا کہ اسی. آپ فرمایا موت آوے سی پچا نہیں سکیں گا، ظرف چھوٹا ہے بھانڈا چھوٹا ہے. فرمایا کہ جلوہ گریاں روحانیت دیاں تیرا بھانڈا چھوٹا، تو اس اپنا یا تو ظرف بڑا کر یا پھر یہ تمنا نہ کر. اس نے کہا جناب اگر موت آئی گئی تو انہی جلووں میں آئے گی نا. بس یہی چاہتا ہوں آ جائے اللہ کے کسی پیارے کی زیارت کرتے ہوئے. اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر عشاء کی نماز ہماری ابتدا میں پڑھنا، نماز کے بعد جہاں میں اپنے حجرے میں تشریف لے جاؤں وہیں میرے حجرے میں میرے پیچھے پیچھے آ جانا، رات میرے ساتھ گزارنا، صبح تو بھی باقی باللہ جیسا بن جائے. رات گزاری، تہجد کی نماز کے لیے اللہ کا فقیر اٹھا، سینے سے لگایا اور ایک توجہ اتحادی آپ نے جس وقت اس پر ڈالی، اس نان بھائی پر، اس تندوری پر، تو پھر کیفیت کیا، جیڑی شکل خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دی اوہی شکل صورت اس خان سامے دی روٹیاں پکاون والے دی. باہر نکلے فجر دی نماز واسطے. دنیا حیران ہے اصلی خواجہ باقی باللہ کون ہے تو نقلی خواجہ باقی باللہ کون ہے. سوچ اس پہ گیا کہ جناب اصلی خواجہ باقی باللہ کون ہے اور جو بننے کے لیے آیا وہ کون ہے. صرف ایک فرق تو لوگا محسوس کیتا، جڑا اصل سی وہ ہوش سی، جڑا بنن آیا سی وہ کیفیت مدہوش سی. حضرت خواجہ باقی باللہ صحابی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اللہ کے کامل عارف ولی ہیں. اگر ان کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک رات اپنے کسی خلیفہ مرید پر توجہ ڈال دیں اللہ ظاہر دی صورت انہیں جیسی بنا چھڑ ہے. صدیق اکبر تو مصطفیٰ صرف وزیر ہی نہیں، امت دا خلیفہ اول بھی ہے، امت دا سچا امام بھی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت، دنیا تو جس وقت وصال دا وقت قریب آیا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ساتھی ابو بکر صدیق امی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ روایت کر دیں. فرمایا کہ رات میں اٹھی بابا جان نو ویکھیا جا کے، بابا جان بڑی گریا و زاری آہو فغاں، اور آپ دی گریہ و زاری معمولی نہیں. علماء فرمادن صدیق اکبر کلام کرتے ہم، فرما انداز ایسا کہ صدیق اکبر دے اندر تو بھنی ہوئی کلیجی دی خوشبو محسوس ہوئی.
किसे पूछे अबू बकर सिद्दीक गोश्त खा के आए हो या कलेजी? फरमाया कदी नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुसा जाहिर नाल वेख रहे हो। जदों दा फिराके हबीब आया है मुयस्सर, हिजरे मुस्तफा सिद्दीक दा अपना कलेजा जल बन गया है। फरमाया ए ओ सिद्दीक दा अंदर दी कैफियत है जेड़ी तुसा महसूस फरमाई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा मौला मुर्तज़ा नु पैगाम भेजो और उमर इब्न खत्ताब नु पैगाम भेजो, मेरे दोवें सजना नु मेरे करीब ले। फरमा दोवें यार आ गए। फरमा मैं 3 दिन से इस्तिखारा कर रहा था अल्लाह की बारगाह में कि मालिक अपने बाद खिलाफत का ताज किसके सर पे रख के आऊं। फरमा 3 दिन इस्तिखारा करते हुए गुजरे। तीसरे दिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज ज़ियारत का शर्फ, महबूब की ज़ियारत नसीब हुई है। चमकता चेहरे बद्दुहा यासीन के सेहरे वाला हबीब, अल्लाह का सच्चा हबीब मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमा मैंने यार के मुखड़े को देर हक देखा, चेहरे पर तबस्सुम तारी था। महबूब ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक हमारे पास आने में कितनी देर बाकी है? फरमा मैं समझता हूँ मेरा आखिरी वक्त करीब है। फरमा मैंने अर्ज किया प्यारे आका इस बात को बाद में करेंगे, पहले ये बताओ खिलाफत किसको अता फरमा? फरमा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक खिलाफत आपकी मर्जी, आपको इख्तियार दे रखे हैं जिसके सपुर्द करके आए। मैंने अर्ज किया प्यारे आका मुझे इख्तियार ना अता फरमाए, खुद बंदा नामिनेट करो, बंदा नामजद करके बताओ मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत किसके सपुर्द करके आऊं? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्श वाले की मर्जी ये है, अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर इब्न खत्ताब उम्मत मुस्तफा में सबसे अफजल है। फरमाया बिल्कुल डायरेक्ट उमर बिन खत्ताब के खिलाफत सपुर्द करके सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी वक्त में क्या वसीयतें फरमाई? फरमाया मेरे पास एक ऊँटनी है और घर में खाना तैयार करने के लिए एक बर्तन, और फरमाया मुझ अबू बकर सिद्दीक का एक जोड़ा एक लिबास है। फरमाया मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ये 3 चीजें अबू बकर सिद्दीक की फरमाया मेरे विसाल के बाद तीनों उमर बिन खत्ताब की बारगाह में पहुंचा दी जाए। मेरा से ज़ाहिरी लिबास भी, और फिर फरमाया मेरे कफन के अंदर नई चादरें लेने की जरूरत नहीं है, मेरे जो अपनी 2 चादरें हैं फरमाया इन्हीं को धो लिया जाए और इन्हीं को धोकर मुझे फिर कफन दिया जाए। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती मेरे भाई करीब मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और फरमाती मोहम्मद बिन अबी बकर। उन्होंने अर्ज किया बाबा जान हम ये ताकत रखते हैं कि आपके लिए निया कफन खरीदें कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, रियासत मदीना के दावेदार। सोचें रियासत मदीना कायम की थी अबू बकर सिद्दीक ने। आखिरी वक्त में फरमाया मैं किसी से निया कफन भी नहीं लेके जाना चाहता, अगर अल्लाह के यहाँ अबू बकर का कोई मकाम हुआ तो जन्नती कफन रब की तरफ से खुद मिल जाएगा। फरमाया अबू बकर सिद्दीक को जन्नती कफन खुद अल्लाह की तरफ से मिल जाएगा, किसी नए कफन की जरूरत नहीं है। मेरी इन्हीं चादरों को धो लिया जाए, इन्हीं को कफन में इस्तेमाल किया जाए। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी वसीयत ये भी फरमाई मौला अली ऐसा कीजिएगा, आज दिन कौन सा है? फरमाया पीर का। पीर क्यों आ दिन इस दिन? सोचे कभी इस दिन नबियां दा पीर आया, उम्मत दा पीर आया, अल्लाह की तरफों सिराज मुनीर आया है, बदरे मुनीर आया, इसीलिए ये दिन पीर कहलाया। ये पीर का दिन फरमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रफाकत आला किस दिन पसंद फरमाई थी? फरमा वो भी पीर का दिन। फरमा अज पीर दा दिन ने हसन नबियों दे पीर दी बारगाह च हाजिर होना, लिहाजा आज मेरा आखिरी दिन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वसीयत लिखवा रहे। फरमा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फलां जगह पर जो फलां खजूर के दरख्त आपको अता किए थे, हिबा किए थे, मैंने कब्जा कर लिया है। बाबा नहीं उन पर कब्जा नहीं किया। फरमा अब कब्जा नहीं किया तो अब विरासत जारी हो गई। अगर कर लेती तो वो आपकी थी, कब्जा उन पर हो जाता तो वो आपकी थी, लेकिन नहीं किया। अब अबू बकर सिद्दीक की विरासत जारी होगी। उनमें 3 भाई हैं,
تیرے سوا تیری دو بہنیں بھی ہیں۔ امی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے عرض کیا بابا جان ایک میں ایک دھی اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسا دو بہنوں میں سارے علاوہ تیسری بہن کوئی نہیں، یہ آپ تیسری بہن کون سی کی بات کر رہے ہیں؟ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں اس وقت حاملہ ہے، ان کے بطن اطہر میں جو اولاد موجود ہے، نگاہ صداقت سے میں دیکھ رہا ہوں بیٹا نہیں وہ بیٹی ہے، وہ تیسری بہن ہے۔ فرمایا اس کا بھی حصہ ہوگا اس وراثت کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آخری وقت میں بلایا۔ یہ لڑائی ہوندی تو دشمنانوں کو بلانا آخری ویلے بھی بندے تو باہر لے کے دنیا تو مار ویندے نہ آدن میرے جنازے سے بندہ نہ آوے، آدن کے نہیں آدن جس نام دشمنی ہوئے مخالفت ہوئے بندے آدن اے بندہ میرے جنازے سے شرکت نہ کرے، لیکن ابو بکر صدیق تو رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آخری وقت میں اپنے ہاتھوں سے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل آپ نے دیا تھا، میں ابو بکر صدیق کی خواہش ہے مجھے آخری غسل آپ دیا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وصال کے بعد جس وقت آپ مجھے غسل دینا چاہیں فرمایا غسل آپ دیں گے اور غسل کے بعد میرے کفن کا معاملہ ہوگا، تکفین آپ کریں گے، بقیہ اصحاب رسول میں اعلان بعد میں کریں گے، میری چارپائی پر میرے جسد انور کو سجا کر حبیب کی بارگاہ میں پہلے لے جائیں گے۔ فرمایا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے جسد انور کو لے کر میری چارپائی اٹھا کر روضہ حبیب کے سامنے رکھیں گے اور جا کر مزار والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے مزار والے غار والا آ جائے، آج غار والا آئے، مزار والا اگر دروازہ خود کھول دے اندر سے آواز مل جائے اجازت مل جائے، فرما اگر میری منظوری ہو جائے تو مجھے روضہ حبیب میں دفن کیا جائے، اگر منظوری نہ ملے تو جنت البقیع میں عام قبرستان میں مسلمانوں کے دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، مولا مرتضیٰ نے اس بات پر لبیک کہا۔ اچھا یہ تو اہل سنت دے عقیدے دی ایک مضبوطی دی گل ہے، سنا چھوڑا۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ میرے نبی میرے سلام کو سنتے ہیں، تائیں تو فرما میرے طرفوں میرے سلام عرض کرنا، سونیا غار والا اج رفیق مزار بننا چاہتا ہے، تاں تو سلام بھیجے۔ فرما پھر میرا یہ عقیدہ بھی مولا مرتضیٰ کا بھی یہی عقیدہ کہ صدیق سے یہ نہیں کہا کہ پیارے آقا کہاں سنتے ہیں، بلکہ فرما ہم آپ کے سلام پہنچا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی امت کو عقیدہ دیا کہ میرے آقا اپنے روضہ اقدس میں حیات ہیں، زندہ ہی سن سکتا ہے نا سلام، میرے آقا اپنے روضہ انور میں حیات ہیں، حیات النبی۔ میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کوئی فرمایا فنبی اللہ علمی یرزق، اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کا رزق بھی کھاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد انور کو اٹھا کر مولا مرتضیٰ حضرت شہنشاہ ولایت علی المرتضیٰ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر روضہ حبیب کے سامنے لاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا غار والا اج مزار دا ساتھی بننا چاہتا روضہ اقدس سے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب اوصل الحبیب الى الحبیب، یار کو یار کے پہلو میں لٹا دیا جائے، یار کو یار کا وصل پیغام پہنچا دیا جائے۔ صدیق اکبر آخری وقت میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ امت کو دے کے گئے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، مل کے
پڑھ لو، یہی عقیدہ سادہ بھی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے۔ مصطفیٰ کے یارے غار نے آخری وقت میں حضور کے حیات کا عقیدہ امت کو دیا، اسی لیے ہم پھر صدیق کی بارگاہ میں بھی سلامی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یارے غارے نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یارے غارے نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ مال لے کے آئے صحابہ، کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے حالات بڑے مضبوط تھے، گھر گیا نصف مال گھر کے لیے چھوڑا، نصف مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق بھی گھر گئے، جو صحابی مال لے کے آتا ہے اٹھا بخاری شریف یہ حدیث موجود ہے، ہر صحابی سے میرے آقا فرماتے ہیں کیا کچھ لے کے آئے ہو؟ جب ابو بکر صدیق کی باری آئی سوال کو پیارے آقا نے بدلا، فرمایا ابو بکر گھر کیا کچھ چھوڑ کے آئے؟ پہلے سے پوچھا جا رہا ہے کیا کچھ لے کے آئے ہو، مگر صدیق سے پوچھا گیا صدیق کیا کچھ گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ۔ اقبال قلندر لاہوری نے ترجمہ کیا، کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے کافی بس خدا کا رسول بس۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے رب اور رسول چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں۔ منظر کیا تھا؟ گھر کی دیواروں پر جو ہاتھ مار رہے تھے، ماں جی نے عرض کیا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں صدیق اکبر کے گھر میں کچھ سوئی نہ رہ جائے، صدیق اکبر کے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے، کسی مجاہد کے لباس کے سینے کے وہ کام آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اپنے لباس پہ پڑتی ہے، گھر جا کر لباس اتارتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں اور ککر دے کنڈے لاندن بچنا دے پوکتے، کیکر کے کانٹے لگا کر ابو بکر صدیق ادھر حبیب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرش والے کی آواز آتی ہے جبریل جی مولا رب جلیل، فرمایا سدرہ چھوڑ مسجد نبوی شریف کو۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے زمین پر دیکھ، فرمایا جبریل یونیفارم وہی پہن کے جانا جو رفیق غار میں پہنا ہوا، فرمایا یونیفارم وہی پہن کے جانا جو رفیق غار نے پہنا ہوا ہے، اکیلا نہ جانا، 70,000 فرشتے بھی مبارکبادی واسطے ہیں۔ حبیب کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کرنا، اپنا بھی سلام عرض کرنا، اور حبیب سے فرمانا، حبیب کی بارگاہ میں عرض کرنا میرے حبیب آج اپنے صدیق سے پوچھئے ام انت رب راضٍ، کیا صدیق اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ام انت رب راضٍ، ام انت رب راضٍ۔ صدیق اکبر کو جب یہ جملے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے، صدیق بے خود ہو کے جھوم اٹھے، کیا آقا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ام انت رب راضٍ؟ کہ میرے صدیق سے پوچھو میرا صدیق مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق رب کائنات نے آپ کا نام لے کے پوچھا ہے ام انت رب راضٍ۔ اقبال اسی کا ترجمہ کر کے گئے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ صدیق اکبر سے اس امت میں پوچھا گیا کہ صدیق بتا تو اپنے رب پہ راضی ہے، تیری رضا کیا ہے؟ صدیق اکبر نے تاریخی جملہ کہا پیارے آقا میں اپنے رب پر پہلے بھی راضی تھا اب بھی راضی ہوں، صبح قیامت تک میں اپنے پروردگار پر راضی رہوں۔ اسی رب کائنات نے پھر صدیق اکبر کی شان میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ جملے قرآن میں صرف دو شخصیتوں کے لیے آئے ہیں، ایک یہاں سورہ لیل کی آخری آیت میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سورہ دہا شروع کریں
वद्दुहा के अंदर रब ने फरमाया बला सौफ युतीक रब्बुका फतरदा। रब ने फरमाया हबीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आपको राजी कर देंगे। यहाँ शान सिद्दीक अकबर में फरमाया हम सिद्दीक को इतना अता करेंगे कि सिद्दीक को राजी कर देंगे।